अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रंगों की इस दुनिया से लाहौर रंग स्पेशल सहर रमज़ान ट्रांसमिशन और लाहौर रंग की स्क्रीन पर, चूँकि ये पहला अशरा मुबारक है, रहमत का ये अशरा है और रहमतें, बरकतें और फजीलतें इस माह मुक़द्दस की समेटने के लिए महफिल हम सजाए बैठे हैं। इस महफिल से मदीहा अलमास खान आपके साथ है और मैं हूँ मियाँ इमरान अरशद। नाज़रीन, एक बहुत अहम तरीन चीज़ जिसको हम इस पूरी ट्रांसमिशन में लेकर चलना चाहते हैं और उस हवाले से जहद भी करें, कोशिश भी करें। गुज़श्ता बर्स भी हमारा यकनुकाती एजेंडा हकूकुल इबाद के हवाले से बात करना था, तो आज का हमारा मौजू हकूकुल इबाद और सिलाह रहमी के हवाले से होगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे ख़ानदानी निज़ाम के साथ साथ मुआशरत में जो बिगाड़ नज़र आता है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इस रमज़ानुल मुबारक में बिलखसूस इस पहले अशरे में किस खूबसूरत अंदाज में हम अपनी तरबियत कर सकते हैं, इस मामले को ओवरकम कर सकते हैं, अपने लेन देन के मसाइल, अपने अजीज़ो अकारिब के साथ अपने रूटीन के मामलात को किस तरीके से चला सकते हैं। तो मदीहा आज कोशिश करेंगे इन चीज़ों को अपने पैनल से समझने की कोशिश करें। पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा, हमेशा की तरह हमारे साथ बहुत खूबसूरत इलामा नासिर मदनी साहब मौजूद हैं। हर दिल अजीज शख्सियत हैं। मजहब के हवाले से इनका अपना एक अंदाज है समझाने का, जो कि एक बुनियादी तौर पर खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। मदनी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इनके साथ उसामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद उसामा शाह बुखारी साहब। उसामा भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप बात करते हैं और लोगों के दिल में उतर जाते हैं, और मसला सिर्फ यही है कि हमें किस तरीके से आपकी बातों को समझना और उनसे सीखना है। तलावत कलाम पाक के लिए हमारे साथ एक खूबसूरत बच्चा हाफिज अमीर हमजा मौजूद हैं। अमीर भाई, हमजा भाई, आपकी आमद का भी बहुत, और इस बच्चे का कॉस्ट्यूम जो है मुझे बड़ा अट्रैक्ट करा है, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा सा ड्रेसअप हो गया है ना ये बच्चा हमारी आज की इस महफिल में। एग्जैक्टली। और हमदे बारी ताला जो हैं वो शहबाज रजा कादरी साहब जो हैं वो पेश करेंगे और सादत समेटेंगे। मेरे ख्याल से सबसे पहले तलावत कलाम पाक से शुरू करना चाहिए। अमीर हमजा बेटा, सूरह रहमान से हमें जो है मुस्तवी कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। इस बच्चे ने इतने खूबसूरत अंदाज में तलावत कुरान पाक की है कि इसको देख के एक हिम्मत, एक आज़म, एक हौसला मिलता है। ये बच्चे जो हैं ये एक सिंबल होते हैं और ऐसी माओं को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो कि ऐसे बच्चों की तरबियत करती हैं। और हर घर में हमारा फोकस होता है कि हमारे बच्चे जो हैं महंगे से महंगे अच्छे से अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे से अच्छा खाना खाएं। लेकिन ये जो तालीम है, ये हाफिज़ कुरान बच्चा जो आज इस महफिल में मौजूद है, ये हम सब के लिए एक मिसाल है, एक मैसेज है। हम सब माओं को, मुझे भी बीच में, हम सबको मिलकर अपने बच्चों की तरबियत जो है दीन इस्लाम के अकॉर्डिंग करनी है। और हमने सीखना है इस बच्चे से। बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छे तरीके से इमरान भाई इसने तलावत कुरान पाक माशाअल्लाह से अंदाज में, बस जो मोहब्बत बच्चे के दिल में है अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले, इससे बड़ी बात कोई नहीं। बेशक बेशक। और आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा हुकूकुल इबाद है, सिला रहमी के समरात व बरक़ात हैं। और जैसा कि हमने ट्रांसमिशन के आगाज़ में बात की, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से घरों में लॉकडाउन भी है, और इससे पहले भी अगर लॉकडाउन नहीं भी होते हैं तो हमारी जो रिश्तेदारियाँ हैं इनमें क्यों एक खला, एक गैप सा जो है वो पैदा हो गया। इस गैप पर आज बात करेंगे, क्या इसके रीज़न है और दीन इस्लाम के क्या अहकामात हैं रिश्तेदारी के बारे में और रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे में, हुकूकुल इबाद के बारे में। क्योंकि अल्लाह ताला जो है सबसे पहले जब सवाल करेंगे तो ये भी पूछा जाएगा कि ए मेरे बंदे, तू मेरे बंदों के साथ तेरा सलूक, तेरा रवैया कैसा था। इस पे बात करते हैं। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद है। अलामा साहब, समझते क्या हैं आप, क्योंकि आजकल कहाँ पर खला है, कहाँ पर कोई ऐसी कमी रह जाती है कि रिश्ते जो होते हैं उनका वो तक़द्दुस नहीं रखा जाता, नहीं पूरा किया जाता, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल नहीं किया जाता है। क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, सही मुस्लिम में हदीस है कि जो क़ता तल्लुक़ करता है उसको जन्नत नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा हमारा मसला है, आप बच्चे से तिलावत से बहुत कुछ हासिल कर रहे थे और उसकी तारीफ़ भी कर रहे थे, मैं भी खुश हो रहा था। इस बच्चे की आवाज़, इस बच्चे की इल्म, इस बच्चे की तिलावत के पीछे इनके माँ बाप की मेहनत शामिल है। तो आज जो हमारी मुआशरे में रिश्तेदारियाँ और मोहब्बतें कम होती जा रही हैं, इसमें भी हमारे माँ बाप का सबसे बड़ा रोल है कि हम अपने बच्चों के सामने अपने अजीज़ रिश्तेदारों की बुराइयां बयान करते हैं और उन बच्चों के दिलों में चची की, ताए की, यानी जितने करीबी रिश्ते हैं, बल्कि हत्ता कि मैंने ये भी देखा इस मुआशरे में कि अगर माँ से लड़ाई होगी है ना बेटे की, और बहू ने अपने बच्चों को दादी से मिलने से रोक दिया है, और फिर बच्चों का दिमाग इस नहज तक पहुंच चुका है
اس سطح تک قطع تعلق پہنچ چکا ہے کہ جب تک ان کے ماں باپ نے اپنی ماں سے کلام نہیں کرنی یا ان کی ماں نے اپنی سس سے بات نہیں کرنی تو انہوں نے ان کے کمرے میں نہیں جانا. کیوں؟ پوچھے نا ان سے بھی, آپ اپنی دادی سے نہیں ملے, ہم نہیں ان سے بولتے ہوئے ہماری ماما سے لڑتی ہے. یعنی ہم نے اپنے بچوں کے دماغ میں اتنی نفرت ڈال دی, جو ان کو دکھاتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھپھو جیسا خوبصورت رشتہ, مدیحہ بھی بیٹھی ہیں, ایک خوبصورت رشتہ ہے, بہت خوبصورت, اور اس کا تقدس بہت بڑا ہے, باپ کی بہن. تو ابھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, باقی چیزوں پر بات کریں تو یہ ایک مذاق بن کے رہے گا. بالکل, ابھی لاک ڈاؤن میں عمران بھائی ایک مذاق بنا ہوا تھا کہ وہ باہر تو لاک ڈاؤن ہے بابا, یہ پھپھو کیسے آ گئی ہیں, وہ بھی اپنے بچوں سمیت بچوں کو لے کے, یہ کیسے پاسبل ہوا ہے؟ ایسے ایسے مذاق پھپھو کا کتنا کلوز واقعی ریلیشن شپ ہوتا ہے. دیکھیں نا, یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ پھپھو ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خاطر اپنے بھائی کے بچوں سے حصہ لینا پسند نہیں کرتی. وہ کہتی کہ نہیں میرے بھائی کی اولاد ہے, جو اس کا بنیادی حق ہے. حالانکہ اس کا دین نے حق دیا اس کو کہ وہ اپنے ماں باپ کی جائیداد سے حصہ لے سکتی. اور دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ پھپھو کا رشتہ اتنا قریبی ہے کہ جب کبھی اس کا بھائی, اللہ نہ کرے ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے, تو ہم نے بھی جانا ہے. کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں اس دنیا میں تھے, آج وہ نہیں ہیں, تو ہر ایک نے جانا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ اتنا عزیز رشتہ ہے کہ کئی دفعہ بیوی میت کے پاس چپ بیٹھی ہوتی ہے, مگر بہن جو ہے دروازے سے نہیں, جہاں سے گاڑی سے نیچے اترتی تو وہ پوری گلی میں روتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ یہ کسی کی بہن آ رہی ہے, یہ بیٹی آ رہی ہے. تکلیف اور کرب نظر آ رہا ہوتا ہے. میں اسامہ بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا. صلہ رحمی بنیادی طور پر ہے کیا؟ مفتی صاحب, علامہ صاحب سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ سوشل ایشوز اور پرابلمز کیا ہیں, آپ ہمیں ان کے سلوشنز پر تھوڑا سا بات کیجئے گا کہ صلہ رحمی جس کا مذہب بتاتا ہے, حکم دیتا ہے, کیا چیز ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا, مدیر بہن آپ کا. بہت عام ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کو اس کی بہت ضرورت بھی ہے. صلہ رحمی کو اگر دیکھیں تو دو الفاظ کا مجموعہ ہے. صلہ کہتے ہیں احسان کرنا, اور رحم کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ, رشتہ دار رحم. اور رحم جو ہے یہ دیکھیں اللہ رب العزت کا جو نام ہے رحمان اور رحیم, یہ ادھر سے نکلا ہوا ہے. سبحان اللہ. صلہ رحمی, آپ نے احسان کتنا بڑا ماخذ, کتنا بڑا ماخذ. اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کو کتنا بڑا مقام بتایا ہے. اور جس نے لا يدخل جنت قاطع, جس نے مدنی صاحب حدیث مبارکہ پڑھے تھے کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جاتا. اب صلہ رحمی کی ڈیفینیشن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے, کیا اس کے بدلے میں نیکی کرنا صلہ رحمی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, صلہ رحمی یہ نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک بندہ اکثر قطع تعلقی کرتا ہے, آپ اس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے رشتہ داروں کے قریب ہونا چاہتا ہوں, وہ میرے سے دور ہوتے ہیں, مجھے ٹھیس پہنچاتے ہیں, دکھ پہنچاتے ہیں, میں ان سے نیکی کرتا ہوں, وہ میرے سے برا سلوک کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا اللہ کے بندے, اسی کو تو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تم اس کا اچھا سلوک کر رہے. اور صلہ رحمی اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ نعمت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اور میری عمر میں برکت آ جائے, آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے, وظیفے پوچھتے ہیں, وظائف پوچھتے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, رزق میں جو ہے تنگی بڑی ہے, کشادگی آ جائے گی. رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے میں تو اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. قرآن پورا بھرا ہوا ہے تعلق داری کی بیسس کے اوپر جو ہمارے تعلقات ہیں. جتنی مرضی صورتیں قرآن کی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, ہر صورت کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کی تعلیم ضرور دی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں دین اسلام تو کیونکہ پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اس کے اندر پورے کے پورا ضابطہ حیات بتایا گیا, آپ نے رہنا کس طرح ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صلہ رحمی جو ہے یہ کرنا کتنی ضروری ہے کہ آج اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اور میری عمر میں برکت آ جائے. آج ہم طرح طرح کی بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے. تو یہاں سے ثابت ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا جو طرز عمل تھا, آپ کی اپنی سیرت طیبہ کیا تھی کہ آپ اپنے رشتہ دار و اقارب کے ساتھ کتنا پیارا سلوک کرتے تھے, باوجود اس کے کہ آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے اکثر اوقات آپ کو تکلیف سہنی پڑتی تھی, لیکن کیا خوبصورت آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا تھا. اور ایک اتنی خوبصورت میں آپ کو بات سناتا ہوں
کہ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے اور حضرت ابوبکر کی بیٹی بھی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, کہا اللہ کے رسول میری ماں آ رہی ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں. ابھی سنیے ذرا بات, وہ غیر مسلم ہیں, کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ اس نے اخلاق دکھا سکتی ہوں کہ میری ماں ہے باوجود اس کے غیر مسلم ہے. آقا علیہ السلام نے کہا تم نے فل پروٹوکول دینا ہے جو ماں کا پروٹوکول ہوتا ہے, باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم ہے. یہ ہے ہمارا دین. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ سے ڈر جہاں بھی تو ہے. اور آگے جو بیان فرمایا نا, خالق الناس بخلق حسن, کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول فرماتا ہے آپ کے خلق حسن کو. اور خلق حسن کیا ہے؟ خلق حسن یہ کہ الخلق عیال اللہ, جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا کنبہ, یعنی کہ تمام انسان. اور حدیث مبارک ہے نا, خیر الناس من ینفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کی نفع بخش ہے. اب اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ انسانوں میں مسلمان ہے, گورا ہے, کالا ہے, اجمی ہے, عربی ہے, نہیں, کہا الناس, ہر انسان, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم. وہ آپ کی صلہ رحمی جو ہے, آپ کے رشتہ دار اگر غیر مسلم بھی ہیں, اگر آپ کے رشتہ دار غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں, تب بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. دین ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے. اور دیکھیں سیرت طیبہ کتنے واقعات ہیں, اہل بیت اطہار کے کتنے واقعات ہیں کہ حضرت امام زین العابدین آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں اور ایک بندہ آیا آپ کے پاس مسافر, آپ نے اس کی خدمت کی اور مہمان والی کی, ساری رات اس کو کھانے کھلائے, اس کو سونے کے لیے بستر دیا. جب صبح جانے لگا وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس حالت میں تھا کہ وہ ان سے بھاگ سکتا تھا. تو ذرا دور جا کے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے کہتا ہے, عرض کرنے لگا, امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے, اگر آپ مجھے پہچان لیتے نا تو آپ میرا اس طرح اکرام نہ کرتے, اس طرح میرا جو مہمان وادی نہ کرتے. اب آل رسول ہے اور ان سے بڑھ کے صلہ رحمی کس نے کرنی اور کس نے دکھانا ہے, ان کے گھرانے سب کچھ سیکھا. تو وہ فرمانے لگے, پہچان تو تجھے میں رات لیا, تو میرے بابا کے قاتلوں میں سے ہے, سبحان اللہ, وہ تیرا ظرف تھا, یہ ہمارا ظرف ہے. مطلب دین اسلام جو ہے وہ تو آپ کو اپنے نہیں, غیر جو باپ کے قاتل ہے اس کے ساتھ یہ اسوہ دکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں تو وہاں سے لائٹ لینی ہے, روشنی لینی ہے, ہمیں وہاں سے پیرامیٹرز لینے, ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. بہت خوبصورت بات. میں مدنی صاحب آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی ابھی جب میں اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے, تو جو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں ان میں کچھ خوفناک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کہ ساس بہو کی جاسوسی کرواتی ہے, بہو ساس کی کرواتی ہے, بیٹا اپنے باپ کے حوالے سے بدزن نظر آتا ہے, باپ بیٹے کے حوالے سے نالا نظر آتا ہے. جب آپ بھائیوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو بھائی بھی دوسروں کی انفارمیشن اپنے برین میں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی کے حوالے سے سوالات اپنے ذہن میں پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور عمل سے اس کو ثابت بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہاں ہے صلہ رحمی؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کریم نے یہ واضح نص سے ثابت کر دیا, ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی مت کرو. اس میں ایک ہوتی ہے ملکی لیول کی جاسوسی, یعنی اپنی ملکی سلامتی کے لیے, وہ عبادت ہے کہ ہمارے ملک کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا, کسی کی بات کو دیکھتے رہنا, سنتے رہنا کہ یہ آدمی کیسا ہے, کسی کا جب تو نہیں. ایک جاسوسی ہے کسی کی اندر والی زندگی, جیسے اسلام نے کہا ہے کہ جب تم کسی کے دروازے پہ جاؤ تو ایسے آنکھ لگا کر اندر نہیں جھانکنا. شریعت نے کہا ہے کہ آنکھ لگا کر نہیں, بیل دینی ہے اور سائڈ پہ کھڑے رہنا ہے, پھر کچھ وقفے کے بعد پھر بیل دینی, پھر وقفے کے بعد اگر نہیں کو آیا تو واپس چلے 3 دفعہ کے بعد دیکھنا نہیں ہے آپ نے جھانک کر. اب ہمارا کیا حال ہے, ہم دروازے سے گزر کے کہتے ہیں گھر والے ہیں, وہ کہتے ہیں آ جاؤ. دوسرا یہ جو ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کی جاسوسی ہے نا, ہمارے گھروں میں بھی اپوزیشن گروپ بنے ہوئے ہیں, یعنی اس کے سامنے کرنی ہے بات, اس کے سامنے نہیں کرنی, اس کا ذرا ہاضمہ درست نہیں ہے. اس کو میں کہوں گا, میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاط, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. جاسوسی جب انسان کرتا ہے نا تو اس کے فوراً بعد وہ دوسرے کو وہ بات ٹرانسفر کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک امام صاحب نے واقعہ لکھا, وہ میں تفسیر میں پڑھا کہ ایک عورت کو قبر کا عذاب ہوا, اس کے بھائی نے جب ان کو دفن کیا نا تو وہ کوئی چیز اس کے کاغذ وغیرہ قبر میں گر گئے. تو امام صاحب نے وہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے شیئر کیا کہ ماما جان یہ میرے کاغذ رہ گئے, تو ان کا کسی کو بتانا نہیں ہے, تو آپ مدینے کا قبرستان ہے,
تو آپ نے وہ نکال کے لانے, کسی کو بتانا پھر مٹی ڈال دینا, مگر دیکھا کہ اس قبر میں سے آگ کی جو ہے نا شعلے بلند ہو رہے ہیں اور رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی. اس نے اپنی ماما سے شیئر کیا اور نہیں کسی سے شیئر کیا. تو ماں سے بڑھ کر بیٹی کا کوئی رازدان نہیں ہوتا, بالکل ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے, اور ماں اور بیٹی کا رشتہ بھی بڑا قریبی ہوتا ہے. جو بات بیٹی اپنی ماں سے شیئر کر لیتی وہ کس سے نہیں کرتی. کسی سے بھی نہیں کر پاتی. یہ میں جاسوسی کی اور چگل خوری کی سزا بتلانے لگا ہوں کہ جو ایک دوسرے کا راز دوسرے کو بتاتا ہے, چپ کر کے سنتے رہتے ہیں. ساڈے پنجابی جی کہندے نے بندہ بڑا میسنا ہی, اگلے دی سن لیندا ہے تے ساڈی نہیں دستا, اپنی بتاتا نہیں, اپنی نہیں کسی کو شیئر کرتا بات. جب وہ ماں نے کہا بیٹا جو فوت ہو جائے نا تو اس کا عیب بیان نہیں کرتے, نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں. کہتا نہیں اماں جان آپ کو بتانا پڑے, بچے ہیں ضد کرتے ہیں, ماں تو پھر ماں ہی ہوتی, بچے جیت جاتے ہیں اور مائیں ہار جاتی ہیں. تو ماں کا دل بھی اللہ نے بڑا رحم دل بنایا. تو کہنے لگی بیٹا آپ کی بہن میں یہ غلطی تھی. کیا غلطی تھی؟ اس میں یہ غلطی تھی کہ یہ کان لگا کر پڑوسی کی باتیں سنتی تھی اور صبح پھر سارے محلے میں بیان کرتی تھی. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو قبر کا تو اب تو ہر گھر میں یہ ہوتا ہے, ہر گھر میں ایک اگر بھابھی کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو دوسری جو ہے آپ ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ اٹھ کے جاتی ہیں تو وہ اگر کوئی نند آ گئی ہے وہ چلی جاتی ہے تو اس کی برائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دین اسلام کے اکارڈنگ وہ تربیت نہیں ہو رہی ہے ہر گھر میں؟ ہم دین سے اتنی دوری ہو گئی ہے ہم سب کی کہ ہم لوگ جو ہیں بیسکس اپنی جو ایتھکس ہیں ہمارے ہم بھول گئے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے نا دین سے تعلق ہے ہمارا. دیکھیں ہم نے ایک روایتی اسلام اپنا لیا ہے کہ یعنی یہ رمضان آیا تو ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم سبحان اللہ کہی جائیں گے, نعرے ماری جائیں گے. ہم نے وہی جو میں نے ایک دن پہلے بات کی تھی کہ بچہ دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے, بالکل ٹھیک, بولنے سے سننے سے نہیں زیادہ سیکھ. جو اس نے دیکھنا ہے وہ پنجابی اسی نا کچی تختی لکھ دینے سے تسی بھی ہو اتے پورنے پا دینے, اور جو ٹیچر نے ڈال دینے نا وہ ہم نے اوپر سے وہ پکی کر دینے. ٹھیک ہے, یہ بچوں کے دماغ ایک تختی ہے, جو ماں باپ نے ان کے اوپر جو وہ ڈالنے ہیں لفظ انہوں نے نقش کر دینے, پکے کر لینے, وہی کرتے جانا ہے. ہم نے وہ تختیاں ختم کر دی ہے, اپنی اولاد کے سامنے وہ کچھ کرنا شروع کیا ہوا ہے جو بڑے ہو کر وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے اسی طرح. اب یہ میں ایک بچے کی وجہ سے یہ بچے نے تلاوت کی تو یہ واقعہ نوٹ کر دوں صلہ رحمی کے لیے کہ رشتہ تب پکا ہوتا ہے, اس رشتے میں محبت تب بڑھتی ہے جب احساس ہو. جب کسی رشتے کا احساس نہیں, احساس تب ہوتا ہے جب دل میں خیال آئے کہ فلاں رشتہ جو ہے نا میرا بڑا قریبی ہے, اس کی کوئی اہمیت ہو. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے صحابی تھے. اب میں پوری دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں یہ مدینے کی ریاست کا سلوگن تو پاکستان میں بڑا مشہور ہے کہ ہم اس کو فلاحی ریاست بنائیں گے, ہم اس کو مدینے کی ریاست بنائیں گے. تو مدینے کی ریاست کے جو حکمران اللہ نے ان کو شان کیا بخشا تھا کہ وہ 2-4 دن عمیر چھوٹا سا صحابی مسجد نہ آیا. تو مسجد نبوی تھی, تو میرے نبی نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو حضرت عمیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا ایک طوطا جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے, تو وہ طوطے کی وجہ سے بچہ بڑا پریشان ہے. تو اب کیا ہے, یہ ہے مدینے کے سلطان کی محبت, یہ ہے پیار, یہ ہے انس, اور یہ ہے دل میں اہمیت, یہ ہے رشتے کی محبت. رشتے کو پختہ کیسے رکھنا ہے, رشتے کو اپنے دل میں جگہ کہاں دینی ہے کہ اتنا درد محسوس کیا کہ آپ نے ساری مصروفیت ترک کر دی اور کہا چلو عمیر کے گھر اس کے ساتھ تعزیت کرنے چلو. چھوٹا سا صحابی. تو ہم نے کیا کیا, ہمیں اللہ تعالیٰ علامہ صاحب ان چیزوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انفارچونیٹ سچویشن یہ ناظرین کہ اپنے عزیزوں و اقارب کے حوالے سے ہم اگر دنیا میں کسی سے بہت زیادہ بدگمان ہو سکتے ہیں تو انفارچونیٹلی وہ ان میں پہلا, دوسرا, تیسرا نمبر کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے عزیزوں و اقارب کا ہوتا ہے. ان چیزوں سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. میری خواہش ہوگی کہ حمد باری تعالیٰ کے لیے ہم ریکویسٹ کریں شہباز رضا قادری صاحب سے. قادری صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کریں اور سعادتیں سمیٹیں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, حاضر
ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا مولا 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 جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں مولا 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 میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے بغم اسباب ہوں ان کو ایسے بغم اللہ کرم اللہ کرم اور ہیبت سے غر کے گردن خم ہے مولا ہیبت سے غر کے گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے ویلکم بیک ناظرین، رنگوں کی اس دنیا میں رمضان رنگ اسپیشل سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو اگین ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ معزز مہمان جو پینل پر موجود ہیں، مدنی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے پینل کا حصہ ہیں، اور آج بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو ٹاپک ہیں ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہیں، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ رنگوں کی دنیا پہ یہ جو ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، اس محفل کا سلسلہ بیسیکلی اس ٹرانسمیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس بابرکت اور مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم سیکھ سکیں۔ آج صلہ رحمی پہ ہم بات کریں،
حقوق لباد پہ بات کریں تو بخاری صاحب سے جانتے ہیں. بخاری صاحب, والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے, اس بارے میں بتائیے گا. بسم اللہ کیونکہ آج کل کی جو اولاد ہے بڑی نافرمان ہو گئی ہے, مجھے بھی شامل کر لیں آپ, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اپنے والدین کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, غصے میں آ جاتے ہیں, سم ٹائم اتنا ایگریشن ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کیا کچھ بول جاتے ہیں. بہت اہم سوال ہے آپ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج معاشرے میں لاشعوری طور پہ ہم سے واقعی بہت ساری غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں. اگر حقوق العباد کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اللہ نے حقوق اللہ کے بعد جو سب سے پہلا حق بیان کیا ہے نا, ریاست مدینہ کے جو 14 اصول اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے معراج کی رات میں, تو وہ اگر غور فرمائیں تو یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ سب سے پہلے اپنا حق بیان کرنے کے بعد دوسرا جو حق بیان فرما رہا ہے وہ والدین کا حق بیان فرما رہا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حق کے بعد یہ فلان چیز کرو, فلان نیکی کرو, نہیں کہا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احق بحسن صحبتی, اللہ کے رسول پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہے میرے نزدیک؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال امک, تیری ماں. قال ثم من, قال امک, قال ثم من, قال امک, قال ثم من, قال ابوک, 3 مرتبہ کا تیری ماں, اور پھر فرمایا تیرا باپ. اب محدثین اس کی شرح لکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اس بات کی بڑی سمجھ آتی ہے کہ 3 مرتبہ ماں کیوں کہا, 4تھی مرتبہ جا کے باپ کا. آج کے بیٹا سمجھتا ہے کہ میری باپ کی جائیداد جو ہے باپ کے نام ہے, خدمت کروں گا, باپ کے دل میں اپنا مقام بناؤں گا تو باپ جاتا ہوں میرے نام لگا جائے گا. ماں تو بیچاری ہے, لیکن اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے تیری ماں کا حق ہے پھر تیرے باپ کا حق ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جو آیت بیان فرمائی ہے والدین کے حوالے سے, اس کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں نا کہ آپ نے جب والدین سے ملنا ہے, ان سے بات کرنی ہے, تو وہاں پہ کیا کرنا ہے, وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کہ آپ نے والدین کے سامنے جب جانا ہے تو اس انداز میں جانا, یہ نہ کہیں کہ آپ بڑے سائنسدان بن گئے ہیں, وکیل بن گئے ہیں, ڈاکٹر بن گئے ہیں, اینکر بن گئے ہیں, علامہ فاہمہ مفتی اسکالر بن گئے, نہیں, آپ نے جب جانا ہے والدین کے پاس, ماں باپ کے پاس, تو اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کے جانا ہے, اس انداز میں جانا. آپ نے جتنے مرضی آپ بڑے کچھ بن گئے, آپ اپنے والدین کے سامنے جائیں, فلا تنہرہما ولا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, انہیں اف تک نہیں کہنا, اف لفظ بولا گیا. آج اف چھوڑ کے ہماری تو اتنی لمبی زبانیں چلتی ہیں, بابا آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے, ماں آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے. یہ سب سے پہلا نیریٹو ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں, آپ پرانے ہیں, ہمیں قرآن یہاں کہہ رہا ہے اف کا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن کے, اف تک نہیں کہنا. اور ایک واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 جو بندے وہ غار میں پھنس گئے, مشہور واقعہ ہے. اب وہ پھنس گئے, وہاں پہ جب دیکھا کہ ایک پتھر آیا, لینڈ سلائڈنگ ہو گئی, اور وہ آگے آگے ووٹے نا, اب سارے اپنی موت کے انتظار کر رہے تھے. کسی نے کہا یار اس طرح کرتے ہیں, اپنی کوئی نیکی یاد کرتے ہیں, اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ ہماری آزمائش کو بلا کو ہٹا دے. اب سب نے اپنی اپنی نیکیاں جو ہیں وہ یاد تھیں. ایک بندہ ان میں سے جو اپنی نیکی یاد کرنے لگا, کہا اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں انتہائی گناہ گار ہوں, لیکن تجھے پتا ہے میں غریب بھی ہوں, میں سارا دن اپنی بکریاں اور اپنے مویشی چراتا ہوں, اور رات کو لا کے ان کا دودھ لا کے سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت پیش کرتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا میں دور بھٹک گیا تھا, میں رات لیٹ پہنچا, میرے والدین بھوکے سو گئے, اور میں جب پہنچا میرے والدین سو چکے تھے, اور میرے بچے بھوک سے کرلا رہے تھے, پیاسے تھے. لیکن میں نے کیا کیا, میں نے لا کر گلاس جو تھا دودھ کا رکھا, میں دیکھا میرے والدین سو چکے, تو میں نے انہیں جگانا گوارا نہیں کیا, میں نے ان کو جگایا نہیں کہ میرے والدین کی نیند خراب ہو جائے, میرے بچے میرے سے لپٹ رہے تھے. اے اللہ اگر تجھے نیکی پسند ہے تو میرے سے یہ ازمائش جو ہے وہ ہٹا دے. اس نے یہ بھی دعا کی تھی, اللہ نے پتھر ہٹا دیا, اس ازمائش سے جو ہے وہ محفوظ ہو گئے. اتنا بڑا مقام ہے والدین کا کہ اللہ رب العزت کے پیارے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے, اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. آقا نے پوچھا احی الوالدات, کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی اللہ کے رسول زندہ ہے. کہا جاؤ پھر ان کی خدمت کرو, اللہ تجھے حج کا بھی ثواب دے گا, تجھے حج کا بھی ثواب دے گا, جہاد کے بھی ثواب دے گا, عمرے کے بھی ثواب دے گا. جاؤ والدین کی خدمت کرو. اب والدین کی خدمت اتنا بڑا مقام ہے. آپ باپ کی بات کرتے ہیں, ہم ہمارے ہاں کہتے ہیں جی ماں کی دعا جنت کی ہوا. بالکل ماں کی دعا بہت بڑی ہے, لیکن ساتھ ساتھ باپ کو نگلیکٹ نہ کریں. اللہ رب العزت کے پیارے رسول کیا فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں
کہ باپ جب اپنی اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. قسم اٹھا کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باپ جب اولاد کے حق میں دعا مانگتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا. اور اسی طرح ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, آقا نے اس کی کوئی نوجوان کی حرکتیں دیکھی. آپ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ جو بزرگ ہیں یہ کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ میرے والد ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی جو میں آج نوجوان نسل کو جو بتانا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اگر یہ تمہارا باپ ہے نا تو میری نصیحت دل پہ لکھ لے, فلا تمشی امامہ ہو, بیٹا کبھی کبھی اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا. ولا تجلس قبلہ ہو, جب باپ کے ساتھ کسی مجلس میں جاؤ تو باپ کے بیٹھنے کے انتظار کرنا. یہ نہیں کہ باپ کے پاس لاٹھی ہے, بوڑھا ہو گیا, بیٹھے گا میں اسے پہلے بیٹھ جاتا ہوں, یا باپ سٹیج چڑھ رہا ہے میں پہلے چڑھ جاتا ہوں, میں جوان ہوں. کہا نہیں, جب کسی مجلس میں جاؤ باپ کے بیٹھنے کے انتظار کرو, اس کے اٹھنے کے انتظار کرو, پھر وہاں بیٹھو. یعنی یعنی کہ دین اسلام نے والدین کو اتنا مقام دیا ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد سب سے پہلے جو حقوق بیان ہوئے ہیں والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں, اور والدین کی نافرمانی کرنے والا وہ تو جنت میں جائے نہیں. یہ تو والدین کے حقوق کی بات ہو گئی. عمران بھائی, علامہ صاحب چونکہ ہمارے ساتھ ہیں, اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں. ہمارے ساتھ محمد طیب الرحمان صاحب جی اس وقت موجود ہیں, اور طیب بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور سعادتیں سمیٹیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, کہ یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے, اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے, کہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے, مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں اور نہ بیماروں کو دواؤں رے پلائی جائے, کہ نہ بیماروں کو دواؤں رے پلائی جائے, کہ ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے, ان
उनको तस्वीर मदीने की दिखाई जाए, उनका मंगता हूँ। और मेरा ईमान है वो आएंगे लहद में मेरी, मेरा ईमान है वो आएंगे लहद में मेरी, कि अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। और मदनी साहब से मेरा सवाल था, जैसे कि बड़ी उस वक्त चूँकि बात से बात निकल आती है, सवाल से सवाल निकल आता है, तो मेरे जहन में अभी भी वही सवाल है। वालिदैन के हकूक़ पे तो बड़ी जामे इन्होंने बात की है, बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया है, डिस्कस भी कीजिएगा। और सवाल ये है मेरे जहन में कि आजकल जब बेटे होते हैं उन पे ज़्यादा बीवियाँ जो अपना हक जताती हैं और रो भी जताती हैं, ख़ासतौर पे माँ के सामने। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा होता है, बड़ा ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है, जैसे बाप और बेटी का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता होता है। बेटे जो हैं माँ के साथ नेचुरली होता है कि बड़े क्लोज होते हैं। शादी हो जाती है तो बाद में फिर वो थोड़ी सी ना दूरियां जो हैं बढ़ती 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 बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा समझा दीजिए, कोई ऐसा मैसेज दे दीजिए कि जो आने वाली बहुएं हैं जो दूसरे घर से आती हैं उनके भी बड़े हकूक़ होते हैं, जाहिर है बेटियाँ होती हैं, वो भी उस घर की मालिक होती हैं, लेकिन क्यों ये दूरियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं? क्या करना चाहिए? इस रिश्ते को किस तरह से निभाना चाहिए? देखें, बहू का रिश्ता घर में जो हमने अजनबीयत में डाल दिया कि उसको आखिरी दम तक अजनबी समझा जाता है। मैंने अक्सर दादियों को देखा है कि वो अपने पोते को चूमती हैं, मगर कभी उन दादियों ने ये नहीं सोचा कि ये जो मेरे पोते की खूबसूरती है, ये मेरी बहू का जो है इसमें किरदार कितना है कि उसने उसको दूध पिलाया है और फिर वो बच्चा परवश पाया है, जन्म दिया है, और सोबतें उठाई। और देखा है मैंने कि माँ खाती है और उसका असर बच्चे को जाता है, दूध पिलाती है ना। और जो दूध पिलाने वाली औरतें मैंने देखा है कि उसके रुखसार से हुस्न चले जाता है और वो कैल्शियम की कमी और साइयाँ डल जाती हैं। तो हमने उस बहू को क्या दिया है कि जब भी बोला है आपका इस घर में क्या, हत्ता कि मैंने कई सस का किरदार बड़ा करीब से देखा है कि वो अपनी बहू का बैग चेक करती हैं कि जब ये मेके जाने लगती हैं तो इसमें कुछ ले तो नहीं, इसमें डाला तो नहीं है। उसको अपने घर में क्या करते हैं कि सेफ अलमारी उसकी मामा पापा ने उसको दी है, वो 10,000 की है, 20 की है, जितनी की भी है दे दी है ना। उसमें जो दराज है जिसमें पैसे रखता है इंसान, कितना अजनबी समझा जाता है कि पैसे रख के चाबी हर मर्द अपनी पॉकेट में। अब शाह साहब फरमा रहे थे कि बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते, कोई माँ की ज़्यादा करता है, कोई बाप की ज़्यादा। इसमें भी मैं कहता हूँ माँ बाप का कसूर है। जो मैंने जो देखा है अखलाकियात में लोग पीछे जा रहे हैं और लोगों में बिल्कुल ये रवैये बिगड़ते जा रहे हैं। देखें घर में माँ खामद के ख़िलाफ़ बातें करती है बिल्कुल, और वो बच्चे नोट करते रहते हैं। इसी तरह बाप अपनी बीवी के सामने पैसे रख के जब चाबी अपने पास रखेगा लॉकर की, तो बच्चे क्या सोचेंगे कि मेरे बाबा को मेरी माँ पे कोई एतमाद नहीं है। हमने घर में ना बहू को इज्जत दी है ना बीवी को इज्जत दी है, हालांकि वो सब कुछ उसने मामा छोड़ी तो तेरे लिए, बाप छोड़ा तो खामद के लिए, भाई छोड़ा तो खामद के लिए। सहेलियां छोड़नी बहुत मुश्किल होती हैं और
अपनी वो दुनिया में जितने खिलौने हैं वो सारे छोड़े हैं, तो किसके दुनिया बदल लिए गई। सारी उसकी वो नाज नखरे 20 सालों के माँ बाप के घर में जो उसने देखे थे वो सारे के सारे एक रात में बदल गए, और वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर आ गई, और तुमने उसी की सेफ में पैसे रख के चाबी अपनी जेब में डाल ली। जब अपनी पॉकेट में डाली तो क्या वो अपनी नंद के सामने चोर साबित नहीं हुई, अपनी सस के सामने चोर साबित नहीं हुई? हमने बहू के साथ, बीवी के साथ वो रिश्ता अपनाया ही नहीं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसनैन के नाना जान ने अपनाया था। खैरुकुम ले अहली, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है। और वहाँ मैं ये बात काउंट कराना चाहता था, चूँकि वो आप नात की तरफ चले गए, ज़रूरी है कि आज ये बच्चे माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं करते? हम उनको जो देखते हैं उस पर रोकते नहीं है कि ये बच्चे तुमने क्या। अब गाड़ी के पीछे लिखा होता है ये सब मेरी माँ की दुआ है, कभी हमने वो गाड़ी पे लिखने से पहले उसको बोला नहीं कि बड़वे सारा दिन काम तुम्हारे बाप ने किया है और तुमने अपने बाप को भी इससे निकाल दिया है। खास करके ये बात नोट कराना चाहता हूँ मैं आज के ये प्रोग्राम में कि आप घर में भी, मंजिल पे भी, मकान के बाहर भी, नंबर प्लेट पे भी और स्क्रीन पे भी जब भी लिखना है कि ये मेरे तमाम रिश्तों को साथ लेकर चला जाए। ये मेरे माँ बाप की इंपॉर्टेंट चीज है मदीहा, इस पे हमें समझने की भी जरूरत है। जो हम रोजाना अपने मुआशरे में देख रहे होते हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हम एड्रेस करने के काबिल ही नहीं समझ रहे होते। अच्छा, हम लोगों में ना बर्दाश्त जो है वो बहुत कम हो गई है और कदूरत जो है, कदूरतें जो है बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। हम लोग, रमजान का मुकद्दस महीना है, ऑन ड्यूटी इसी ग्राउंड पे कुछ ऐसी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी शायद, मतलब अगर ढूंढने से आप ढूंढें, वो कदूरत जो है इंसान अपने दिल से निकालता नहीं है। छोटी सी बात होती है वो बर्दाश्त नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं अपना ग्रज, अपनी कदूरत, अपना रिवेंज, अपना गुस्सा जो है वो निकाल लेता है। कि क्यों बर्दाश्त हम लोगों में कम क्यों होती चली जा रही है? मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हम इसको अगली ब्रेक में डिस्कस कर लेंगे। हम नात की तरफ जाएंगे। हम बाकायदा उस बीज को, जो नफरत का बीज है, उसको पानी देते हैं, उसको पालते पोसते हैं। जब वो एक बड़ा दरख्त बन जाता है तो फिर हम और हमारी नस्लें उस नफरत के साए में बैठ रही होती हैं और फिर हम ये कह रहे होते हैं कि यार मेरा घर जन्नत नहीं बन रहा। घर जन्नत कैसे बनेगा? मेरी ख्वाहिश होगी जी, हमारे साथ एक बहुत प्यारी हमारी बेटी सैयदा अतीका मौजूद हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें और मोहब्बतों के जो गुलदस्ते हैं वो समेटें। मुझ खता सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा और याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान
मदीने में रहे और छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म छोड़